बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम। काशाने बसीरत के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर एक अनमोल किताब के साथ मैं हूँ आपके हमरा नुसरत हसन। आज इस किताब का हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इस किताब का नाम है ज़ियारत इराक़ बमए ज़ियारत ईरान व शाम और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हरम के आमाल व तस्बीहात। इस किताब की जमा आवरी की है मुजाहिद हुसैन हुर साहब ने और मुआवनत की है मोहम्मद रज़ा जापान वाला और मुनीरा रज़ा साहिबा ने। इस किताब के नाशिर हैं अल-क़ाइम पब्लिकेशंस, कराची, पाकिस्तान। मिलने का पता है ईमेल के ज़रिए hur512@gmail.com hurr512@gmail.com और फ़ोन नंबर है 0345240125 और दूसरा नंबर है 033282022727। ये किताब कुल 388 पेजेस पर मुश्तमिल है और आज हम इसके दूसरे हिस्से का मुतालिया करेंगे। एहकाम व आदाब सफ़र। सफ़र शुरू करने से पहले चंद आदाब। सफ़र के लिए खुदावंद आलम से खैर खूबी अच्छाई तलब करना, 3 रोज़े रखना, दोस्तों और अजीज़ों को सफ़र की इत्तला करना, उमूर वाजिब के बारे में वसीयत करना, सफ़र के लिए मुनासिब और शाइस्ता अफराद का इंतखाब, सदका देना, दुआए सफ़र, सूरह क़द्र, आयतुल कुर्सी, सूरह हमद, चारों कुल 46 ता 69 की तिलावत करना, सवारी पर सवार होते वक्त सदका देना, ज़ियारत के सफ़र से पहले गुस्ल करना। दौरान सफ़र चंद आदाब। सामान सफ़र साथ रखना, दीगर ज़ायरीन से इखलाक और नेकी के साथ पेश आना, दूसरे ज़ायरीन की मदद करना, ख़ासकर बूढ़ों और मरीज़ों की, काफ़िले और हरम के खिदमत गुजारों की मदद करना, जिस जगह जाएं वहाँ के मिस्कीनों और फ़कीरों को सदका देना। मुसाफिर ज़ायर की नमाज के अहकाम। दौरान सफ़र अगर किसी शहर में 10 दिन से कम ठहरना हो तो 4 रकती नमाज को 2 रकत कसर करके पढ़ना। इराक़ के वो मकामात जहाँ मुसाफिर को पूरी नमाज पढ़ने और कसर में इख्तियार है, उनमें से करबला खुद हुदूद ज़रिए मौजूदा उलमाए किराम के मुताबिक ज़री से 11 मीटर के अंदर अंदर मुकम्मल नमाज पढ़ी जा सकती है। आक़ाए सैयद अली ख़ामनाई के नज़दीक खुद मस्जिद कूफ़ा के अंदर मुकम्मल नमाज पढ़ने का इख्तियार है। आक़ाए सैयद अली सिस्तानी के नज़दीक पूरे शहर कूफ़ा में इख्तियार है। ये इख्तियार रोज़े के बारे में नहीं है। इसके साथ वो एक नोट लिखते हैं छोटा सा, ज़ायरीन किराम से गुजारिश है कि मुसाफिर के लिए 4 रकती नमाज में पहली सफ़ में खड़े होना मकरूह है और जब न मना किया जा रहा हो तो बाज़ उलमा के नज़दीक नाफरमानी की बिना पर हराम होता है। इसी तरह वो मुसाफिर जो जमात में कसर नमाज अदा कर रहे हों, वो अपनी नमाज तमाम करके दोबारा जमात में शरीक होने के लिए अपनी या वालिदैन की क़ज़ा नमाज की नीयत से 2 रकत बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है आदाब ज़ियारत। अहकाम हरम मुतहर बयान करते हैं। गुस्ल ज़ियारत बजा लाना, बातिहारत तो बावज़ू हरम जाना, हर बार हरम में दाखिला के लिए इज़्न दुखूल पढ़ना, पाक और साफ़ लिबास पहनना, बेहतर है कि सफ़ेद लिबास पहना जाए, परेशान हाल और भूख व प्यास में ज़ियारत करना, आजिज़ी और सादा ग़िज़ा इख्तियार करना, खुशबू लगाकर हरम जाना मुस्तहिब है सिवाय हरम इमाम हुसैन के। हरम जाते हुए ज़िक्र पढ़ना यानी अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह वग़ैरह कहना। 100 दफ़ा सूरह तौहीद पढ़ना, ख़ास तौर पर हरम इमाम हुसैन में। हरम के दरवाज़े को चूमना, तौफ़ीक़ ज़ियारत पर अल्लाह ताला के लिए सजदा शुक्र बजा लाना,
حرم کے احترام کا خیال رکھنا، حرم میں زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرنا، حرم سے نکلتے وقت اس کی طرف پشت نہ کرنا، زری کے نزدیک تلاوت اور زیارت پڑھتے وقت اس طرح کھڑے نہ ہوں کہ جس سے زائر کے لیے مشکلات کا باعث ہو۔ زیارت کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت ادا کرنا، گناہوں کی بخشش کے لیے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا، حیض و نفاس والی خواتین اور جن افراد کا حرم میں ٹھہرنا اور قیام کرنا حرام ہے۔ حرم کی مخصوص زیارت بجا لانا، تمام معصومین علیہ السلام کے حرم میں داخلے کے لیے اذن دخول پڑھنا کافی ہے، لیکن حرم امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ آنکھوں میں اشک آ جائیں۔ نوٹ: غسل جنابت کے علاوہ واجب اور مستحب غسل کے ساتھ وضو بھی لازم ہے نماز وغیرہ کے لیے، یہ آقائے خامنائی کے مطابق ہے، اور وضو ضروری نہیں ہے، یہ آقائے خوئی اور سیستانی صاحب کے مطابق ہے۔ مستحب غسل سے مراد صرف وہ غسل جن کا مستحب ہونا شرعاً ثابت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ حمد کی فضیلت بیان کی ہے۔ سورہ الحمد موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ جو مسلمان سورہ حمد پڑھے اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے 2/3 66% قرآن کی تلاوت کی ہو۔ سبحان اللہ! اس کی تلاوت کا اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے ہر مومن اور ہر مومنہ کو ہدیہ پیش کیا ہو۔ یہ سورہ دوسروں کا محتاج ہونے سے روکتی ہے۔ سورہ حمد کا ترجمہ: خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر نہ غضب نازل ہوا ہے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت: جو شخص آیت الکرسی پابندی سے پڑھے گا، خداوند عالم اس کے قلب کو حکمت، ایمان، خلوص، توکل اور وقار سے بھر دے گا۔ جو اس کو آب زمزم یا بارش کے پانی سے لکھ کر پیے گا، اس کے جسم سے ہر بیماری دور ہو جائے گی، نیز وسوسہ، شیاطین اور نسیاں سے نجات پائے گا۔ جو اس کو تعویذ بنا کر پہنے گا، وہ وحشی جانوروں، کیڑے مکوڑوں، جادو اور ہر مرض سے بچا رہے گا۔ جو آیت الکرسی کا ورد کرے گا وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ نماز صبح کے بعد اس کی 7 مرتبہ تلاوت کرنے سے روزی کے دروازے دن بھر کھلے رہتے ہیں۔ آیت الکرسی کا ترجمہ: خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ خدا ہی وہ ذات پاک ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے اور سارے جہاں کا سنبھالنے والا ہے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غز سب کچھ اسی کا ہے۔ کون ایسا ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے پاس کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ ان کے سامنے موجود ہے وہ اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، خدا سب کو جانتا ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جسے جتنا چاہے سکھا دے۔ اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان دونوں آسمان و زمین کی نگہداشت اس پر کچھ بھی گرا نہیں، اور وہ بڑا عالی شان بزرگ مرتبہ ہے۔ دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں، کیونکہ ہدایت گمراہی سے الگ ظاہر ہو چکی۔ تو جس شخص نے جھوٹے خداؤں، بتوں سے انکار کیا اور خدا ہی پر ایمان لایا، تو اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی ہے جو ٹوٹ ہی نہیں سکتی، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ خدا ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لا چکے کہ انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست شیطان ہیں،
کہ ان کو ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر کی تاریکیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی لوگ تو جہنمی ہیں اور یہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ یاسین کی فضیلت۔ جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اسے 12 مرتبہ قرآن کو ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب یہ سورہ کسی مریض کے پاس تلاوت کیا جائے تو اس کے سامنے ہر حرف کے بدلے میں 10 فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی روح قبض ہونے تک حاضر رہتے ہیں، اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، اس پر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے دفن میں شریک ہوتے ہیں۔ کوئی مریض موت کے وقت خود یا کوئی دوسرا شخص اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو رضوان جنت بہشت کے پانی کا ایک پیالہ لا کر اسے دیتا ہے، جسے وہ پیتا ہے اور سیراب ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اپنی قبر سے سیراب ہی اٹھے گا اور سیراب ہو کر ہی جنت میں داخل ہوگا۔ سورہ یاسین اپنے پڑھنے والے کو خداوند عالم دنیا اور آخرت کی بھلائی عنایت کرے گا، قیامت کے خوف اور دنیا کی بلاؤں سے بچائے گا، نیز ہر شر کو اس سے دور رکھے گا اور اس کی ہر حاجت کو بر لائے گا۔ سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے 20 حج کا ثواب ہے اور اسے سننے والے کے لیے 1000 نور، 1000 رحمتیں اور 1000 برکتیں ہوں گی، اور یہ سورہ اس کو ہر مصیبت سے نجات دلائے گا۔ جو شخص قبرستان میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو خدا وہاں مدفون لوگوں کے عذاب میں کمی کرے گا اور اس کو مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ جو شخص دن میں سورہ یاسین پڑھے وہ رات تک محفوظ رہے گا اور روزی سے نوازا جائے گا، اور جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھے تو خدا اس کو ہر آفت اور شیطان کے ہر شر سے بچانے کے لیے 1000 فرشتے مقرر کرے گا، اور اگر وہ اسی روز مر جائے تو خدا اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سورہ یاسین کا ترجمہ۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ یاسین۔ اس پر از حکمت قرآن کی قسم، اے رسول تم بلا شک یقینی پیغمبروں میں سے ہو اور دین کے بالکل سیدھے راستے پر ثابت قدم ہو جو بڑے غالب اور مہربان خدا کا نازل کیا ہوا ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ جن کے باپ دادا تم سے پہلے کسی پیغمبر سے ڈرائے نہیں گئے، تو وہ دین سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان میں اکثر پر تو عذاب کی باتیں یقیناً بالکل ٹھیک پوری طرح اتریں۔ یہ لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں، ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری لوہے کے طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ گردنیں اٹھائے ہوئے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر اوپر سے ان کو ڈھانک دیا ہے تو وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے برابر ہے خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تم تو بس اسی شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت مانے اور بے دیکھے بھالے خدا کا خوف رکھے، تو تم اس کو گناہوں کی معافی اور ایک باعزت و آبرو اجر کی خوشخبری دے دو۔ ہم ہی یقیناً مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو لوگ پہلے کر چکے ہیں ان کو اور ان کی اچھی یا بری باقی ماندہ نشانیوں کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک صریح و روشن پیشوا میں گھیر دیا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے مثال کے طور پر ایک گاؤں انطاکیہ والوں کا قصہ بیان کرو کہ جب وہاں ہمارے پیغمبر آئے، اس طرح کہ جب ہم نے ان کے پاس 2 پیغمبر یوحنا و یونس بھیجے تو ان لوگوں اہل انطاکیہ نے دونوں کو جھٹلایا، تب ہم نے ایک تیسرے پیغمبر شمعون سے ان کو مدد دی، تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس خدا کے بھیجے ہوئے آئے ہیں
وہ لوگ کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو بس ہمارے ہی سے آدمی ہو اور خدا نے کچھ نازل و عزل نہیں کیا ہے، تم سب کے سب بس بالکل جھوٹے ہو۔ تب ان پیغمبروں نے کہا، ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم یقیناً اس کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور تم مانو یا نہ مانو، ہم پر تو بس کھلم کھلا احکام خدا کا پہنچا دینا فرض ہے۔ وہ بولے، ہم نے تم لوگوں کو بہت نحس قدم پایا کہ تمہارے آتے ہی قحط میں مبتلا ہوئے، تو اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آؤ گے تو ہم لوگ تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے اور تم کو یقیناً ہمارا دردناک عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، کیا جب تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم اسے بدفعلی کہتے ہو؟ نہیں، بلکہ تم خود حد سے بڑھ گئے ہو۔ اور اتنے میں شہر کے اس سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان پیغمبروں کا کہنا مانو، ایسے لوگوں کا ضرور کہنا مانو جو تم سے تبلیغ رسالت کی کچھ مزدوری نہیں مانگتے، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کی عبادت نہ کروں، حالانکہ تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر خدا مجھے خود تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش ہی میرے کچھ کام آئے گی، اور نہ یہ لوگ مجھے اس مصیبت سے چھڑا ہی سکیں گے۔ اگر ایسا کروں تو اس وقت میں یقینی صریحی گمراہی میں ہوں۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، تو میری بات سنو اور مانو، مگر ان لوگوں نے اسے سنگسار کر ڈالا۔ تب اسے خدا کا حکم ہوا کہ جا بہشت میں۔ اس وقت بھی اس کو قوم کا خیال آیا تو کہا، کاش اس کو میری قوم کے لوگ جان لیتے کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے بزرگ لوگوں میں شامل کر لیا، اور ہم نے اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم پر ان کی تباہی کے لیے نہ تو کوئی آسمان سے لشکر اتارا اور نہ ہم کبھی اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی جو کر دی گئی بس، پھر تو وہ فوراً چراغ سحری کی طرح بجھ کے رہ گئے۔ ہائے افسوس بندوں کے حال پر کہ کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، مگر ان لوگوں نے اس کے ساتھ مسخرہ پن ضرور کیا۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور وہ لوگ ان کے پاس ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتے؟ ہاں، البتہ سب کے سب اکٹھا ہو کر ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے سمجھنے کے لیے میری قدرت کی ایک نشانی مردہ پڑتی زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم ہی نے اس سے دانہ نکالا تو اسے یہ لوگ کھایا کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں چھواروں اور انگوروں کے باغ لگائے، اور ہم ہی نے اس میں پانی کے چشمے جاری کر دیے تاکہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور کچھ ان کے ہاتھوں نے اسے نہیں بنایا بلکہ خدا نے، تو کیا یہ لوگ اس پر بھی شکر نہیں کرتے؟ اور وہ ہر عیب سے پاک صاف ہے، جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں اور خود ان لوگوں کے لیے اور ان چیزوں کے جن کی انہیں خبر نہیں سب کے جوڑے پیدا کیے، اور ان کے لیے میری قدرت کی ایک نشانی رات ہے، جس سے ہم دن کو کھینچ کر نکال لیتے، زائل کر دیتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور ایک نشانی آفتاب ہے جو اپنے ایک ٹھکانے پر چل رہا ہے۔ یہ سب سے غالب واقف کار خدا کا اندازہ ہے، اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ہر پھر کر آخر ماہ میں کھجور کی پرانی ٹہنی کا سب پتلا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ نہ تو آفتاب ہی سے یہ بن پڑتا ہے کہ وہ ماہتاب کو جالے، اور نہ ہی رات ہی دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ چاند، سورج، ستارے ہر ایک اپنے اپنے آسمان مدار میں چکر لگا رہے ہیں، اور ان کے لیے میری قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کو نوح کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور اس کشتی کے مثل ان لوگوں کے واسطے بھی ویسی ہی چیزیں، کشتیاں، جہاز پیدا کر دیں
جن پر یہ لوگ خود سوار ہوا کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان سب لوگوں کو ڈبا ماریں، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس ہوگا اور نہ وہ لوگ چھٹکارا ہی پا سکتے ہیں مگر ہماری مہربانی سے، اور چونکہ ایک خاص وقت تک ان کو چین کرنے دینا منظور ہے۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ، تمہارے سامنے، تمہارے پیچھے موجود ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو پرواہ نہیں کرتے۔ اور ان کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آئی تو یہ لوگ منہ موڑے بغیر کبھی نہیں رہے۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ مال و دولت جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ کفار ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم اس شخص کو کھلائیں جسے تمہارے خیال کے مطابق خدا چاہتا تو اس کو خود کھلاتا۔ تو لوگ تو بس صریحی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آخر یہ خدا کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ لوگ ایک سخت چنگھاڑ سور کے منتظر ہیں جو انہیں اس وقت لے ڈالے گی جب یہ لوگ باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر نہ تو یہ لوگ وصیت ہی کرنے پائیں گے اور نہ اپنے لڑکے بالوں ہی کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔ اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اسی دم یہ سب لوگ قبروں سے اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف چل کھڑے ہوں گے اور حیران ہو کر کہیں گے، ہائے افسوس، ہم تو پہلے سو رہے تھے، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا؟ جواب آئے گا کہ یہ وہی دن ہے جس کا خدا نے بھی وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔ قیامت تو بس ایک سخت چنگھاڑ ہوگی، پھر یکدم یہ لوگ سب کے سب ہمارے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ پھر آج قیامت کے دن کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اور تم لوگوں کو تو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ بہشت کے رہنے والے آج روز قیامت ایک نہ ایک مشغلے میں جی بہلا رہے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ٹھنڈی چھاؤں میں تکیے لگائے تختوں پر چین سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہشت میں ان کے لیے تازہ میوے تیار ہیں اور جو وہ چاہیں ان کے لیے ہے۔ مہربان پروردگار کی طرف سے سلام کا پیغام آئے گا اور ایک آواز آئے گی کہ اے گناہ گاروں، آج تم لوگ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہارے پاس یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ خبردار شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ وہ یقینی تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ دیکھو صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے، اور باوجود اس کے کہ اس نے تم سے بہتیروں کو گمراہ کر چھوڑا، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اب چونکہ تم کفر کرتے تھے، اس وجہ سے آج اس میں چپکے سے چلے جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو جو کارستانیاں یہ لوگ کر رہے تھے خود ان کے ہاتھ ہم کو بتا دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں پر جھاڑو پھیر دیں تو یہ لوگ راہ کو پکڑے چکر لگاتے ڈھونڈتے پھریں گے مگر کہاں دیکھ پائیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو جہاں یہ ہیں وہیں ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ تو ان میں آگے جانے کی طاقت رہے گی اور نہ گھر لوٹ سکیں۔ اور ہم جس شخص کو بہت زیادہ عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں الٹ کر پھر بچوں کی طرح مجبور کر دیتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے نہ اس پیغمبر کو شعر کی تعلیم دی ہے اور نہ شاعری اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ کتاب تو بس نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے تاکہ جو زندہ دل عاقل ہو اسے عذاب سے ڈرائے اور کافروں پر عذاب کا قول ثابت ہو جائے اور حجت باقی نہ رہے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے چار پائے اس چیز سے پیدا کیے جسے ہماری ہی قدرت نے بنایا؟ پس یہ لوگ ہمارے فضل و کرم کی بدولت ان کے مالک ہیں،
اور ہم ہی نے چارپایوں کو ان کا مطیع بنا دیا، تو بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو کھاتے ہیں، اور چارپایوں میں ان کے اور بہت سے فائدے ہیں، اور پینے کی چیز دودھ، تو کیا یہ لوگ اس پر بھی شکر نہیں کرتے؟ اور لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر فرضی معبود بنائے ہیں تاکہ انہیں ان سے کچھ مدد ملے، حالانکہ یہ لوگ ان کی کسی طرح مدد کر ہی نہیں سکتے، اور یہ کفار ان معبودوں کے لشکر ہیں، اور قیامت میں ان سب کی حاضری لی جائے گی۔ تو اے رسول، تم ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو، جو کچھ یہ لوگ چھپا کر کرتے ہیں اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہیں، ہم سب کو یقینی جانتے ہیں۔ کیا آدمی نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ہی اس کو ایک ذلیل نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ یکایک ہمارا ہی کھلم کھلا مقابل بنا اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنی خلقت کی حالت بھول گیا، اور کہنے لگا کہ بھلا جب یہ ہڈیاں سڑ گل کر خاک ہو جائیں گی تو پھر کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اے رسول، تم کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو جب یہ کچھ نہ تھے پہلی مرتبہ زندہ کر دیا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے، جس نے تمہارے واسطے ہر ایک درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ بھلا جس خدا نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس پر قابو نہیں رکھتا کہ ان کے مثل دوبارہ پیدا کر دے؟ ہاں، ضرور قابو رکھتا ہے، اور وہ تو پیدا کرنے والا واقف کار ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو فوراً ہو جاتی ہے۔ تو وہ خدا ہر نقص سے پاک صاف ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہاں پر سورہ یاسین کی جو ترجمے کا شرف میں نے حاصل کیا، یہاں پہ یہ دوسرا پارٹ ختم ہوتا ہے۔ اگلی پارٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ سلام عرض کرتی ہوں، نصرت حسن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔